बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 जून पाकिस्तान में पीर की रात, आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 205। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले अमेरिका और ईरान के मुआहदे का पहला एलामिया। स्विट्ज़रलैंड में जो मुज़ाकरात जारी थे उसका पहला एलामिया सामने आया है, जिसमें बहुत ही अहम चीज़ें जो हैं वो अब डिसाइड हो गई हैं। ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने 4-5 बड़ी कामयाबियां इसमें हासिल की हैं। अमेरिका ने भी एक बड़ी कामयाबी का दावा किया है और वो न्यूक्लियर से रिलेटेड है। पाकिस्तान ने जाहिर है क्योंकि एक सालिस के तौर पर उन्होंने भी अपनी जो फ़राइज़ थे उसके हिसाब से उन्होंने भी ट्वीट किए हैं। अर्दली साहब ने भी किए हैं और इसहाक डार साहब जो वहाँ मौजूद नहीं थे उन्होंने भी इस पर ट्वीट किए हैं। हाल ही में इसहाक डार जो हैं वो अमेरिका आए थे, यहाँ पर वो क्या करते रहे, क्या काविश कर रहे थे, वो भी आपको आज बताएंगे। वो ज़रा साइड की खबर है, अंदरूनी ज़राए ने वो खबर दी है, उससे आपको अंदाज़ा होगा कि फील्ड मार्शल और नून लीग के दरमियान जो मामलात हैं वो अब दिगरगू हैं। बहरहाल पहले आपको ज़रा आज का जो वहाँ पर डिस्कशन हुई, आपको पता है कि एक तो ईरान ने बाइकआउट कर दिया था कि जब तक सदर ट्रंप ये धमकियां देना बंद नहीं करते ईरान को, हम मज़ीद मुज़ाकरात नहीं करेंगे। बहरहाल उसके बाद दोबारा से मना कर मिन्नत समाजत करके ईरान को बिठाया गया और ये जो पहली सिटिंग थी जिसके नतीजे में 60 दिन का फ्रेमवर्क बनाया जाना था। MOU तो पहले साइन हो गया जब सदर ट्रंप फ्रांस आए हुए थे G7 कंट्रीज़ के इजलास के लिए, वहीं पर उन्होंने MOU पर या बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग थी उसके ऊपर साइन कर दिए थे। ईरानी सदर ने तेहरान के अंदर वो सिग्नेचर किए थे। उसके बाद फिर ये मीटिंग रखी गई थी ताकि जो बेसिक फ्रेमवर्क है जिसके नतीजे में अगले 60 दिन मुज़ाकरात होके हतमी डॉक्यूमेंट जो है वो सामने आना है, उसकी दागबेल डाली जाए, उसके लिए जो पैरामीटर्स हैं उनको डिसाइड कर लिया जाए या डिस्कस कर लिया जाए। तो एक तरह से ये जो सेशन था, सिटिंग थी स्विट्ज़रलैंड के अंदर, जो कतर ने अमूमी तौर पर यह समझा जाता है, वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान इसके अंदर सालसी कर रहा था, लेकिन इस सिटिंग के बारे में कहा जाता है कि कतर इसका मेन रूह रवां था, उन्हीं की प्रॉपर्टी पे हो रहा था, उन्हीं के कहने पर ये स्विट्ज़रलैंड हो रहा था। ज़ाहिर है आप सबको पता है कि पाकिस्तान की ख्वाहिश तो ये थी कि ये नशिस्त जो है ये इस्लामाबाद के अंदर हो और ये सालसी और तमाम चीज़ें जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर ही डिस्कस हों। कतर की ख्वाहिश ये थी कि ये सब कुछ जो है वो स्विट्ज़रलैंड में हो। आपको याद करना पड़ेगा, अब से 2 से 3 महीने पहले ISPR बाकायदा टिकर्स जारी करता था कतर के अल जज़ीरा टेलीविज़न के ख़िलाफ़, और ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि कतरी हुकूमत के इमा पर ये जो अल जज़ीरा नेटवर्क है ये पाकिस्तानी मिलिट्री के ख़िलाफ़, मतलब कि मिलिट्री जर्नल्स की जो पॉलिसीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ ख़बरें रन करता है। बलूचिस्तान के हालात हों या खैबर पख्तूनख्वा के हालात हों या ओवरऑल मुल्क के अंदर जो पॉलिटिकल सूरत हाल है, विक्टिमाइजेशन है, जुल्म है, उसके ऊपर अल जज़ीरा की जो लाइन थी वो पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स को बहुत नापसंद थी। यहाँ तक कि ISPR के दफ्तर से बहुत सारे टिकर्स निकलते थे अल जज़ीरा के ख़िलाफ़। लग ऐसे रहा होता था जैसे कतर हमारा कोई दोस्त मुल्क नहीं बल्कि दुश्मन मुल्क है। मतलब भरपूर एक कैंपेन चलाई गई थी ISPR के दफ्तर से अल जज़ीरा के ख़िलाफ़, और उसको रंग यही दिया गया था कि कतर की जो हुकूमत है वो ये सब कुछ जानबूझकर अल जज़ीरा से करवाती है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कैसे दोबारा से घी शक्कर आपको नज़र आ रहे हैं। तो असल मसला ये कि अंदर से तो सारे प्रॉब्लम्स कतर के साथ मौजूद हैं हमारे मिलिट्री जर्नल्स को, लेकिन क्योंकि कतर ने ईरान को अपनी तरफ खींच लिया इसलिए बाअमरे मजबूरी इन्हें स्विट्ज़रलैंड में उनकी प्रॉपर्टी पर वहाँ पर जाकर इन सारी चीज़ों में इंटरेक्ट करना था। अदरवाइज़ पाकिस्तान के मिलिट्री जर्नल्स की सोच ये थी कि सारे मामले को वही तकमील करें इसकी और वही इस सारे की डिलीवरी सदर ट्रंप और उनके साथियों को करें, वरना अगर इनका बस चलता तो ये कभी भी कतर की प्रॉपर्टी या कतर को लीडिंग रोल यहाँ पर ना देते। बहरहाल वापस आते हैं तो ये जो नशिस्त थी इसमें ज़्यादा अमल दखल कतर का था। इसीलिए अगर आप याद करें तो पहले कहा जाता था कि जो बेसिक मुसव्वदा था वो फील्ड मार्शल साहब ने बनाया था दोनों पार्टीज़ के साथ डिस्कस करके, लेकिन इस दफ़ा जो तस्वीर वायरल हुई वो तस्वीर वायरल हुई जिसमें अमरीकी नायब सदर JD वैंस अपने लैपटॉप के ऊपर एक मुआहदा तहरीर कर रहे हैं या उसके अंदर कमी बेशी कर रहे हैं, उसकी एडिटिंग कर रहे हैं, और उनके साथ कतरी वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं और पीछे उनके जो कुशनर हैं वो जैरेड कुशनर जो हैं वो खड़े हैं जो सदर ट्रंप के दामाद हैं। मतलब उसमें ना फील्ड मार्शल हैं ना पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये जो भी मुआहदा सामने आया है इसमें पाकिस्तान ओवरऑल सालिस के तौर पर तो वहाँ मौजूद था,
لیکن جو اصل اس میں رول پلے کیا ہے وہ قطر نے کیا ہے، یا آپ یہ کہیے کہ لیڈنگ رول اس والی نشست کا قطر کا تھا. پچھلی نشست کا کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ وہ لیڈنگ رول پاکستان کا تھا. ظاہر ہے اس میں امارات و امریکہ کا تھا، کیونکہ وہ اس جنگ کو ہر صورت ختم کرنا چاہتے تھے. اب یہ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں 60 روز میں حتمی معاہدے تک پہنچنے کا روڈ میپ طے ہو گیا ہے. ایران نے، خیر ویسے تو امریکہ نے بھی اس کے اوپر کہا ہے کہ ہم نے اس میں بہت اچیو کیا ہے. جے ڈی وینس نے جو بریف کیا ہے میڈیا کو، انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اس میں سے بہت ساری اچیومنٹس کی ہیں، اور اب آنے والے دنوں میں سب سے بڑی اچیومنٹ انہوں نے یہ بتائی کہ جو نیوکلیئر پروگرام کو اسیس کرنے کے لیے، یا جو آپ کو پتا ہے کہ عدم پھیلاؤ ہے جو تابکاری یا نیوکلیئر پروگرام کا، اس کے لیے جو بین الاقوامی انسپیکٹرز ہیں ان کو ایران ابھی اس وقت تو الاؤ نہیں کر رہا تھا اپنے ملک کے اندر. جے ڈی وینس کہہ رہے ہیں کہ اب ہم نے ان سے منوا لیا ہے کہ ان مذاکرات کے دوران ہی جو انسپیکٹرز ہیں ان کو ایکسیس ہوگی، وہ ایران کے اندر جا سکیں گے اور ان کے نیوکلیئر پروگرام کو ایویلویٹ کر سکیں گے. تو یہ امریکہ کی طرف سے ہے کہ انہوں نے وہ جو راستہ بند تھا انسپیکٹرز کا وہ کھلوا لیا ہے، اور وہ جا کے اسیس کریں گے ان کے نیوکلیئر پروگرام کو. جے ڈی وینس نے یہ کہا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران کبھی بھی نیوکلیئر بم نہ بنا سکے، اور اس کو انشور کرنے کے لیے یہ ان کے خیال میں بہت ہی بڑا سٹیپ ہے جو انہوں نے اچیو کیا ہے. دوسری طرف ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے ٹویٹ کر کے واضح طور پر بتایا کہ انہوں نے 5 تقریباً ٹھوس اس میں سے آبجیکٹیوز اپنے اچیو کیے ہیں. وہ جو 5 نکات انہوں نے ایکسپلین کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہر جگہ پر جو کانفلکٹ ہے وہ بند ہوگا، اور اس کے لیے کنٹرول یونٹ بنایا جائے گا جو دیکھے گا کہ کہیں پر کوئی حملہ تو نہیں کر رہا، اور اس کے اندر لیبنان بھی شامل ہے. مطلب یہ جو جنگ بندی ہے اس کے لیے اب یہ ایک کنٹرول یونٹ بنائیں گے جو ساری چیزوں پر نظر بھی رکھے گا، اس کو آگے ساری پارٹیز کو فراہم بھی کرے گا انفارمیشن، اور اگر کوئی ملک مطلب اسرائیل لیبنان پر یا کوئی ملک کسی پر حملہ کرے گا تو یہ یونٹ جو ہے یہ مکمل تفصیلات سب کو دے گا تاکہ اس حملے کو رکوایا جا سکے. تو یہ ان کی پہلی اچیومنٹ ہے. دوسری وہ کہتے ہیں کہ جو کلاس 13 سے مشروط نیوکلیئر ورکنگ گروپ ہے، کہ نیوکلیئر ورکنگ گروپ کے اوپر ایران کہتا ہے کہ ہم نے مزید کام کرنے کے لیے حامی بھری ہے، لیکن 13ویں نمبر کی جو کلاس تھی پچھلے معاہدے میں، جب تک امریکہ وہ پوری نہیں کرتا تب تک وہ مزید آگے نہیں بڑھیں گے. میرا خیال ہے وہ فنڈز جو منجمد کیے ہوئے تھے ان کے بارے میں ہے کہ ان کے سارے پیسے جو ہیں وہ لوٹائے جائیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو اگلے 60 دن ہیں جس میں یہ سارا ڈسکشن ہونی ہے اور جس میں یہ سب کچھ اچیو کیا جانا ہے، مزید ڈسکشن ہونی ہے، اس دوران آئل، گیس اور پیٹرو کیمیکلز، پیٹرول سے ہی جتنے کیمیکلز نکلتے ہیں، ان تمام کی جو فروخت ہے اس پر ایران پر لگی ہوئی تمام پابندیاں ختم. 60 دن کے لیے امریکہ نے وہ کاغذ لکھ کر ایران کو فراہم کر دیا. اب ایران پر پوری دنیا میں تیل بیچنے پر کوئی پابندی نہیں، ماں سوائے جو پابندی باقی ملکوں پر ہے وہی ایران پر ہے، جیسا کہ نارتھ کوریا کو تیل نہیں بیچا جا سکتا یا کیوبا کو نہیں بیچا جا سکتا. یہ صرف ایران پر پابندی نہیں ہے، یہ باقی جو اوپیک کے کنٹریز ہیں ان کے اوپر بھی غالباً یہی پابندی ہے. تو مطلب اس وقت اگلے 60 دن کے لیے ایران کو مکمل چھوٹ مل گئی ہے کہ وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ریٹس کے اوپر جس بھی ملک کو اپنا تیل بیچنا چاہیں بیچ سکتے ہیں. تو یہ ان کی ایک اور بڑی اچیومنٹ ہے جو انہوں نے حاصل کی ہے. تو اوورآل ایران نے جو ان کے بیسک مقاصد تھے وہ اس میں سے حاصل کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منجمد فنڈ تھے ان کے قطر کے ساتھ اس پر بھی ریٹن اب معاہدہ ہو گیا ہے کہ قطر انہیں فوری طور پر ایران کو منتقل کر دے گا یا ایکسیس دے دے گا ایران کو ان فنڈز کی. تو ایران کے پوائنٹ آف ویو سے خاصا اچیو کر کے وہ واپس گئے ہیں. میں نے جیسے کہا کہ ایران نے واضح طور پر ان ٹھوس اچیومنٹس کے بارے میں ٹویٹ کیا ہے. دوسری طرف جو پاکستانی شہباز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا، اسحاق ڈار نے، وہ اوورآل ایک سفارتی لفاظی جو ہوتی ہے کہ وسیع تر مفاد میں، امن و امان کے لیے، لارجر پیس کے لیے، بہت ہی کنڈیوسو انوائرمنٹ میں، اس طرح کے لفاظی اس میں سفارتی زیادہ تھی، کنکریٹ بات چیت نہیں تھی. امریکہ کے جے ڈی وینس نے کنکریٹ بات بتائی کہ ہم نے جو نیوکلیئر ہے اس کی اب سرویلنس کے لیے انسپیکٹرز اندر بھیج رہے ہیں، اور ایران نے جو 5-6 چیزیں اچیو کی ہیں ان کے وزیر خارجہ نے بھی ان کو ٹویٹ کر کے سب کو بتایا. اب ایک طرف تو ہم یہ ثالثی کر رہے ہیں اور انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ ہیں، لیکن اپنے ملک کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ 2-3 چھوٹی خبریں ہیں تو چھوٹی خبریں، لیکن ان کا امپیکٹ بہت بڑا ہے. پہلی خبر تو آپ کو کشمیر سے رکھتے ہیں کہ کشمیر میں ہم نے ایک دفعہ پھر گندی ٹیپس، جی ہاں،
آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پاکستان کے ملٹری جرنلز جن کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں 4-5 چیزیں ضرور کرتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ انکمپٹنٹ بناتے ہیں اس بندے کو کہ وہ بالکل نالائق ہے. اس کے ساتھ ہی اسے کرپٹ بھی ثابت کرتے ہیں کہ اس نے بہت کرپشن کر رکھی ہے. حالانکہ ان کی اپنی کرپشن کو اگر آپ دیکھیں تو دوسرا شخص ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا, لیکن بہرحال پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے. اس کے بعد یہ اس کو غدار اور باغی بھی قرار دیتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے, ملک دشمن قرار دے کر, قومی سلامتی کے لیے خرابی قرار دے کر. پھر یہ بین الاقوامی جو ایجنسیز ہیں ان کا ایجنٹ اور CIA کا را کا ایجنٹ بھی. پھر اس کے آگے یہ مذہبی معاملات کے اوپر بھی حملہ کرتے ہیں کہ اس بندے کے مذہبی جو عقائد ہیں وہ بھی درست نہیں ہیں. اور پھر جو آخری ہوتا ہے اس بندے کے جو جنسی جو اس کی پرسنالٹی کی سائیڈ ہے, جنسی تعلقات ہوں, اس کی جو سیکشول لائف ہے, اس کے اوپر ضرور پاکستان کے ملٹری جرنلز بڑے بلب کے ساتھ روشنی ڈالتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں کتنا گھٹیا اور لوز کریکٹر کا آدمی ہے. کسی زمانے میں شراب کی بھی بہت بات کیا کرتے تھے کہ یہ شراب بھی پیتا ہے, لیکن اب آہستہ آہستہ میرا خیال ہمارے اپنے جرنلز میں بہت سارے لوگ دبا کر شراب پیتے ہیں, تو اس لیے اس کو وہ اتنا برا نہیں سمجھنا, کم از کم سمجھنا بند کر دیا, یا پاکستانی عوام کے اندر اب ٹالرنس تھوڑا زیادہ آ گیا, ورنہ شراب کو بھی ایکسپلین کیا جاتا تھا. پاکستان میں شراب پینا جو ہے وہ زیادہ بڑا جرم ہے کسی معصوم کو قتل کرنے سے بھی, میں پرسیپشن وائز کہہ رہا ہوں, یا کسی کے پلاٹ پر قبضہ کرنے, یا ملاوٹ کرنے, یا اور حرام خوری کوئی بھی آپ نے کرنی ہے, اس کی نسبت اگر کوئی چھپ کے بھی شراب پیتا ہے تو وہ زیادہ بڑا جرم بنا کر پیش کیا جاتا ہے. بہرحال اب پاکستانی ملٹری جرنلز نے ایسا ہی کام کشمیر ایکشن کمیٹی کے شوکت نواز میر کے ساتھ کیا ہے. ان کی ایک ٹیپ لیک کر دی گئی ہے, اور وہ جو ٹیپ ہے وہ اس کے اندر سیکشل کانٹینٹ ہے, وہ کسی خاتون سے بات کر رہے ہیں. اور کیونکہ آج کل یہ سب کچھ راولا کوٹ کے اندر چل رہا ہے تو خاتون کو بھی راولا کوٹ سے ہی دکھایا ہے. اس کے اندر ایسے جملے ہیں, کیونکہ میں نے تھوڑی سی وہ ٹیپ سنی ہے, کیونکہ ظاہر ہے شوکت نواز میر صاحب کو فریم کیا گیا ہے اس میں, تو وہ جملے ایسے ہیں کہ راولا کوٹ کے لوگ اپنی غیرت کا مسئلہ بنا لیں اور شوکت نواز میر اگر وہاں ہوں تو ان کو خدا نخواستہ وہیں پر ان پر چڑھائی کر دیں. تو بڑی پرووکنگ, بہت ہی گندی غلیظ اور کانٹینٹ کے ساتھ اس آڈیو کو لیک کیا گیا ہے. اب ظاہر ہے میں تو ایکسپرٹ نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اصل ہے کہ نقل ہے, لیکن اس کے چانسز 90% یہی ہیں کہ وہ نقل ہے اور AI سے بنائی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ جو شوکت نواز میر ہیں ان کے گھر سے انڈین کرنسی تو پہلے ہی نکل چکی, تو ٹینک انڈیا کا گھر ان کا چھوٹا ہوگا ورنہ وہ بھی نکال لیتے. اسلحہ وغیرہ مہران اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے گھروں سے نکل چکا ہے. تو اس لیے اب یہ میں نے آپ کو بتایا تھا مذہب پہ, سیکشوالٹی کے اوپر حملہ ہونا تھا اور کرپشن ثابت کرنی تھی, تو کرپشن بھی ثابت کر دی جب وہ پیسے لے رہے ہیں انڈیا سے. قومی سلامتی کا مسئلہ بھی بن گیا. اب یہ سیکشوالٹی کے اوپر بھی معاملات جو ہیں وہ حملہ ہو گیا ہے, ان کی کال لیک کر دی گئی ہے. تو یہ جو گندی کال لیک کی گئی ہے, دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات کشمیر کے اس پورے کام پر نکلتے ہیں. کشمیری عوام جو ہے اس کو کتنا سیریس لیتی ہے, کیا وہ ان کے اس ٹریپ میں آ جاتے ہیں یا وہ اپنی جدوجہد جاری رکھتے ہیں, یہ آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا. لیکن پاکستان کے ملٹری جرنلز نے ایز یوزول ان کے, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ بیڈ روم کے اندر جا کر انہوں نے کارروائی ڈالنی ہوتی ہے, وہ انہوں نے ڈال دی ہے. اب اگلی خبر آپ کو دیتے ہیں, وہ ایک بالکل مختلف خبر ہے. عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودیہ جانے والوں کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے آف لوڈ کرنے پر میاں بیوی سمیت 3 شہری اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ریٹرن ٹکٹ بھی تھا, ہوٹل کی بکنگ بھی تھی, کوئی تصدیق کیے بغیر ہمیں اتارا گیا. ہم سے رشوت مانگی جا رہی تھی, ہم نے رشوت نہیں دی, رشوت دے دیتے تو ہمیں عمرہ کرنے جانے دیا جاتا. غور کیجئے, عمرہ کرنے کے لیے بھی رشوت دی جاتی ہے. آپ یہ بات کریں گے اسلام آباد میں اور کئی علاقوں میں صحیح جگہ پر قبر لینے کے لیے بھی رشوت دینی پڑتی ہے. آپ کو یقین نہیں آئے گا, لیکن ہم اتنے غلیظ ہو چکے ہیں, اس سے زیادہ گر چکے ہیں. اور اس میں بھی اگر آپ کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈیں گے تو پیچھے سے ہمارے چودھری نظام الدین ان تمام چیزوں میں بھی نکلیں گے. ان کی انوالومنٹ کے بغیر گندا کام پاکستان میں ہو ہی نہیں سکتا. تو اب یہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے بھی رشوت مانگی جا رہی تھی, وہ عدالت پہنچ گئے. آگے سن لیجئے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ عالمگیر ایوب, یہ ان کو لگایا گیا ہے ڈائریکٹر جنرل ملٹری ونگ کابینہ ڈویژن, ان کو تعینات کر دیا گیا ہے. مطلب کوئی رہ نہ جائے. یہ ایک اور کام بھی کیا گیا ہے. ظاہر ہے پچھلے 3 سالوں سے کسی بھی میجر جنرل کو پروموٹ نہیں کیا گیا لیفٹنٹ جنرل کی پوزیشن پر, اور بیچارے تمام ان کے پورے کریئر کھا گئے. حافظ صاحب وہ ریٹائرڈ ہو کر گھروں کو جا رہے ہیں. اوپر جو میجر جنرل ہیں وہ تا حکم ثانی کام کر رہے ہیں, سبھی کے سبھی, وہ بھلے ISI کے چیف ہوں اس وقت کے یا دوسرے بہت سارے کور کمانڈرز ہوں.
انہیں شاہ صاحب نے، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری ہیں، انہوں نے اپنے اماں پر اپنی مرضی پر غیر معینہ مدت کے لیے ان کی جو ایکسٹینشن ہے وہ ان کو دے رکھی ہیں. تو اس وقت تقریباً سبھی ایکسٹینشن پہ ہیں. جو آرمی چیف ہے وہ آپ کو پتا ہے ریٹائرڈ ہیں، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ آرمی چیف بنے ہوئے ہیں. نیچے جو ان کے مین کور کمانڈرز ہیں وہ بھی بہت سارے ریٹائرمنٹ کے بعد ایسے ہی چلے جا رہے ہیں. ان کے DG ISI بھی ایسے ہی ہیں. تو پھر وہ کرتے کیا ہیں کہ جن لوگوں کے کریئر خراب کر رہے ہیں، جنہیں میجر جنرل بریگیڈیئر پر اوپر نہیں جانے دیا جا رہا، ان کو اب اس طرح کی اپوائنٹمنٹس دے کے ان کو بھی راضی کر رہے ہیں کہ دیکھیں کچھ نہ کچھ تو ہم آپ کو بھی دے رہے ہیں. تو اب بریگیڈیئر ریٹائرڈ عالمگیر ایوب صاحب جو ہیں، ان کو ڈائریکٹر جنرل ملٹری ونگ کابینہ ڈویژن تعینات کر دیا گیا ہے. آگے احمد فراد، ایک طرف میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم ثالثی کر رہے ہیں انٹرنیشنلی، گھر میں ہماری کرتوتیں دیکھیے. احمد فراد جو شاعر ہیں کشمیر سے اور ہیومن رائٹس کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، انہیں باغ سے گرفتار کر لیا گیا ہے. یہ کشمیر ڈیجیٹل کا دعویٰ ہے. تو اس خبر کو بھی دیکھ لیجئے کہ جو کوئی کسر رہ گئی ہے وہ بھی ہم کشمیر میں پوری کرنا چاہتے ہیں. اگلی خبر انٹرسٹنگ ہے. حاصل پور میں ایک دکان کے اوپر، ایک چھوٹا سا پلازا سمجھ لیں اسے، چوبارہ سمجھ لیں، ایک دکان کے اوپر محترمہ مریم نواز صاحبہ کا بوتھا لگا ہوا تھا، 7 فیلڈ مارشل صاحب کا بوتھا لگا ہوا تھا، 7 نواز شریف صاحب کا بوتھا بھی لگا ہوا تھا، اور مقامی عہدیداروں کی تصاویر بھی نون لیگ کی لگی ہوئی تھیں. ہوا زیادہ چلی، کپڑے کی کوالٹی اچھی نہیں ہوگی، وہ کپڑا پھٹ گیا، اور نئی جو فلیکس لگانے کے باوجود دکانیں نہ کھلنے دی گئیں. اور جب وہ پھٹی، وہ جو لگا ہوا تھا کپڑا، تو دکانداروں کو اریسٹ کر لیا کہ انہوں نے جان بوجھ کر پھاڑا ہے، حالانکہ ہوا تیز چلی تھی جس کی وجہ سے وہ کپڑا پھٹ گیا. ان بیچاروں نے، کہا جاتا ہے کہ اپنے پیسوں سے وہ کپڑا دوبارہ بھی لگا دیا، لیکن اس کے باوجود انہیں دکانیں کھولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جرت کیسے ہوئی، آپ نے مریم نواز اور عاصم منیر صاحب کی جو تصویر لگی ہوئی تھی اس کو پھاڑ دیا. ایک طرف ہم انٹرنیشنلی ثالثی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ایک ایک کر کے یہ جو خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، عمرہ کرنے سے لے کے یہ لوگوں کی دکانوں کے اوپر لگے ہوئے جو بینرز ہیں، ان کی لوگوں کو کیا سزا دی جا رہی ہے، اس سے آپ خود ہی سمجھ لیجئے. آگے ذرا ایک دو خبریں پھر ایران سے ریلیٹڈ رکھتے ہیں، پھر ذرا ڈومیسٹک بات پہ بات کرتے ہیں. ایرانی پریزیڈنٹ مسعود جو ہیں وہ پاکستان تشریف لا رہے ہیں اور پاکستان کا دورہ کریں گے. کہا جا رہا ہے کہ وہ شکریہ بھی ادا کریں گے پاکستان کا، جو بھی ظاہر ہے پاکستانی عوام ان کے ساتھ بہت کھڑی رہی. فیلڈ مارشل صاحب نے تو کہا تھا کہ جس کو ایران پسند ہے وہ ایران چلا جائے. تو اس کے بعد جو غم و غصہ ہے پاکستان کے اندر وہ آپ سب کو پتہ ہے، اور بھرپور طریقے سے ایک سپورٹ وہاں پر ایران کی پاکستان میں موجود ہے. ظاہر ہے اس کا وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے غالباً آئیں گے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید جو پاکستان کے ساتھ کوئی گیس معاہدہ ہے اس پر بھی بات ہو. اگر یہ کریں تو یہ بہت ہی عمدہ بات ہوگی، کیونکہ اب ایران کو تیل بیچنے کی آزادی ہے. تو ان دنوں میں پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی پاکستان کے لیے آسانی لے سکیں وہ ضرور لیں، کیونکہ عام آدمی مہنگی پیٹرولیم پروڈکٹس خرید کر بالکل تباہ ہو گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر جو اکانومسٹ ہے اس نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے انہی تمام چیزوں پر روشنی ڈالی ہے کہ جو عاصم منیر صاحب ہیں وہ انٹرنیشنلی تو اپنا کلاؤڈ اس طریقے کا بنا رہے ہیں کہ وہ ایک سالس ہیں، وہ ایک پیس میکر ہیں، لیکن پاکستان کے اندر وہ ایک ظالم ڈکٹیٹر کے طور پر ایمرج کر رہے ہیں. اکانومسٹ نے انہیں ڈیفیکٹو حکمران لکھا ہے. کئی دوست پوچھتے ہیں یہ ڈیفیکٹو کیا ہوتا ہے. ڈیفیکٹو ہوتا ہے جب قانونی طور پر آپ اس پوزیشن کے اہل نہ ہوں، یا قانونی طور پر وہ آپ کی پوزیشن نہ ہو لیکن آپ نے زبردستی اس پر کنٹرول کیا ہوا ہو، تو وہ پھر ڈیفیکٹو ہوتا ہے. جیسے عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، انہیں آرمی چیف نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ ایک ریٹائرڈ جنرل ہیں، لیکن انہیں ڈیفیکٹو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس پوزیشن پر زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے. تو جو اکانومسٹ ہے وہ بھی انہیں ڈیفیکٹو لکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیفیکٹو حکمران ہیں نہیں یہ حکمران ہیں، یہ آرمی چیف، لیکن یہ حکمران بھی بنے ہوئے ہیں، مطلب وہ اردلی رکھے ہوئے ہیں. باقی سارے پاکستان میں اصل طاقت کا منبع یہ ہیں. اور وہ تفصیل سے لکھتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کے اماں پر پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، تشدد ہو رہا ہے، لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اگلی خبر، بشرا بی بی کی بیٹی مبشرہ صاحبہ نے اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے. رجوع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جب لاسٹ ٹائم وہ اپنی والدہ کے ساتھ ملی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے ان کی ملاقاتیں بھی اب مہینوں سے بند کی ہوئی ہیں، تو لاسٹ ٹائم جب وہ اپنی والدہ سے ملی تھیں تو ان کی ایک آنکھ بند کی گئی تھی ٹانکے لگا کر، اور دوسری آنکھ جو تھی وہ بھی شدید خراب تھی.
اور ان کی والدہ نے یہ بھی بتایا کہ ان پر ظلم و ستم کے اس وقت پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے کوئی مریم نامی خاتون ہے، یہ مریم نواز کی بات نہیں ہو رہی، جیل میں کوئی سٹاف ہے جس کا نام مریم ہے، اور مریم نامی ایک خاتون ہے جس کو اسپیشلی ان پر اپوائنٹ کیا گیا ہے، اور وہ ان پر ظلم و ستم جو ہے وہ ڈھا رہی ہے۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو جیل کے اندر سسٹم ہے وہ تو کرنل صاحب کے ہی انڈر ہے، ظاہر ہے، لیکن ان کی فیملی نے اب اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک تو ہماری والدہ سے، بیٹیوں نے کہا ہے کہ ہماری والدہ سے ملاقات کروائی جائے، ان کا علاج کروایا جائے، اور یہ جو مریم نامی خاتون ہے ان کو وہاں سے ہٹایا جائے۔ ان کی بیٹی نے یہ بھی بتایا کہ ان کا وزن بہت ہی شدت سے، بہت ہی شدید قسم کا ان کا وزن کم ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شدید علیل ہیں اور انہیں مناسب دیکھ بھال یا میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دیا جا رہا۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی خبر جو ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ پریشر بنانا ہوگا، جس کے لیے اسٹریٹ موومنٹ ضروری ہے۔ ناراض ممبران کا بھی یہی ایک شکوہ تھا، پریشر بنانے کے لیے جو اقدامات کرنے ہوں گے وہ تسلی بخش نہیں ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور۔ خالد نثار ڈوگر، یہ پنجاب اسمبلی کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ممبر ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ اپنا فیلڈ مارشل سائٹ پہ کرو، اگر ایک ہفتے میں ہم نے تمہاری حکومت نہ گرائی تو ہم گھروں میں واپس چلے جائیں گے۔ خالد نثار ڈوگر یہ کہنا چاہ رہے ہیں پی ایم ایل این کو کہ آپ کی یہ جو ساری دکانداری ہے یہ صرف ملٹری جرنلز کے سر پر چل رہی ہے، اگر آپ ہمیں موقع دیں گے تو ہم آپ کو فوری طور پر ہٹا دیں گے اگر اس میں سے ملٹری جرنلز نکل جاتے ہیں سائٹ پر۔ آگے بڑھتے ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر ہر ہفتے اتنے لمبے چوڑے بھاشن دیتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں۔ تو ابھی یہ جو سوئٹزرلینڈ کے اندر معاہدے ہو رہے ہیں اور اس میں فیلڈ مارشل شامل ہیں، تو یہ کیا سیاست نہیں ہے؟ جو سفارتکاری ہے وہ بھی سیاست ہے، یہ لطیف کھوسا صاحب کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھرپور طریقے سے سیاست میں شامل ہیں۔ پھر سہیل وڑائچ صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی کا ذاتی وقار اور وزن مقتدرہ کے ساتھ مذاکرات کار بننے میں مدد دے سکتا ہے، مطلب ان کی جو پرسنالٹی ہے، سینیورٹی ہے، اس میں جو جرنلز ہیں ان کے ساتھ وہ آ کر اچھے مذاکرات کر سکتے ہیں، مگر وہ اس ڈر سے جیل سے باہر نہیں آ رہے کہ کہیں انہیں بھی جیل کاٹنے کے باوجود غدار اور مقتدرہ کا چمچہ قرار نہ دے دیا جائے۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ جان بوجھ کر جیل میں ہیں۔ سہیل وڑائچ کا یہ الزام ہے کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ جان بوجھ کر جیل میں ہیں، اس لیے باہر نہیں آ رہے کہ کہیں انہیں بھی فوج کا چمچہ یا غدار نہ قرار دے دیا جائے۔ جب شاہ محمود قریشی جیسا لیڈر بھی ان انصافی یوٹیوبر سے ڈر کر دل کی بات نہ کر سکتا ہو تو نیشنل ڈائلاگ کمیٹی اور پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ دباؤ کو کیوں محسوس نہ کریں؟ اچھا، اب حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک طرف ہمیں یہ پتا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا، آپ کو پتا ہے سینئر ترین سیاستدان ہیں، بھلے آدمی ہیں، کبھی کسی کے ساتھ انہوں نے سخت بات بھی نہیں کی، بغیر کسی مقدمے، بغیر کسی سزا کے تقریباً 3 سال ہو گئے انہیں جیل کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ نے انہیں 3 سال سے زیادہ مدت کے لیے جیل میں رکھا ہوا ہے، کوئی ان کے اوپر ابھی تک سزا نہیں، تو آپ انہیں ضمانت کیوں نہیں دیتے؟ بجائے انہیں ضمانت دینے کی سہیل وڑائچ صاحب جیسے دوستوں سے آرٹیکل لکھواتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر جیل میں ہیں، اور وجہ یہ بناتے ہیں کہ یوٹیوبرز جو ہیں وہ انہیں بھی غدار قرار دے دیں گے۔ میں یہاں سے ایک بات واضح کر دوں کہ اگر کوئی بھی شخص جو باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، کریں، ہم اس کے حق میں ہیں۔ مذاکرات جنگوں کی بات چیت بھی ٹیبل پر حل ہوتی ہے، لیکن اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جیسے آپ نے ایران میں دیکھا کہ ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات ہوتے ہیں اس میں امریکہ نے اپنے اصول طے کر رکھے ہیں اور ایران نے اپنے۔ دونوں ممالک کہتے ہیں کہ جو بھی ہو ہم نے اپنے اس اصول سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ ایسے ہی کچھ اصول آپ وضع کر لیں، ان کے اوپر سہیل افریدی ہوں یا گوہر خان ہوں، وہ مذاکرات کریں، ہمیں کیا اعتراض ہے، ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اس وقت جو باہر بیٹھی ہوئی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ میرے خیال میں وہ مذاکرات کرنے میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جو کرنٹ پوزیشن ان کو حاصل ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ ورکرز ان سے اس قدر ناراض ہو گئے ہیں کہ جو کرنٹ پوزیشن ان کو حاصل ہے، جیسے ہی عمران خان جیل سے باہر آئیں گے ان کی یہ کرنٹ پوزیشن ختم ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے ورکرز کے دلوں میں بہت غم و غصہ ہے موجودہ لیڈرشپ کے، بہت سارے، میں سب کی چلیں بات نہیں کرتا، کافی ساروں کے بہت سارے جو ایکشنز ہیں، جیسے ہی عمران خان باہر آئیں گے لوگ اپنی فیڈ بیک دیں گے کہ ان سے لوگ کتنے تپے ہوئے ہیں۔
تو اس صورتحال کے اندر موجودہ لیڈرشپ کو, یہ میرا تجزیہ ہے, میں غلط ہو سکتا ہوں, موجودہ لیڈرشپ کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ہی عمران خان باہر آئیں گے تو ان کی چھٹی ہو جائے گی. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ وہ مذاکرات کرنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے, ورنہ ان کو کسی یوٹیوبر ہو یا کوئی اور ہو اس نے مذاکرات کرنے سے نہیں روکا. آخری خبر, برطانیہ کے وزیر اعظم مستعفی ہو گئے ہیں. کیر سٹارمر جو ہیں وہ بھی مستعفی ہو گئے ہیں, اور یہ کوئی ان کے غالباً 7ویں یا 6ٹھے پرائم منسٹر ہیں جو گھر چلے گئے ہیں پچھلے چند سالوں کے اندر. 2015 سے لے کے ابھی تک ڈیوڈ کیمرون جو ہیں وہ صرف 2256 دن رہے, وہ پرائم منسٹر رہے, یہ پھر بھی کافی عرصہ نکال گئے. اس کے بعد تریسا مے وہ 1106 دن پرائم منسٹر رہیں. پھر بورس جانسن 1140 دن پرائم منسٹر رہے. پھر جو پرائم منسٹر ٹرس تھے وہ 49 ڈیز پرائم منسٹر رہے, صرف 49 ڈیز. اور پھر رشی سنک وہ 1619 دن, صرف 16 کہہ دیا, 619 دن صرف پرائم منسٹر رہے. اور پھر جو کیر سٹارمر ہیں وہ صرف 717 دن پرائم منسٹر رہے. Walking up this street 2 years ago was the proudest moment of my life. A new Labour government, the first in 14 years. A page in our country's history turned after years of disappointment and despair. The chance to change the lives of millions of people for the better. That's what I came into politics for. The journey to that point was not easy. 6 years ago, I inherited a Labour Party that was politically, financially, and morally bankrupt. I was told time and time again that my party was finished, that we were consigned to history, that a majority at the general election, let alone a landslide majority, was impossible. But we proved those people wrong because we changed our party, ripping out the poison of anti-Semitism, restoring trust on the economy, defence and national security, and becoming a party that once again stood proudly with, not against, our national flag. The hard work of change was with a singular purpose, not power for power's sake, but to change Britain for the better, to build a fairer country with dignity and respect, where everyone is seen, everyone is valued, wealth and opportunity for all, not just the privileged few. Those questions have been answered. The question my party is asking now is whether I am best placed to lead us into the next general election. I have heard the answer of my parliamentary party to that question, and I accept that answer with good grace. Every decision I've taken has been about putting the country I love first. That is why I will resign as leader of the Labour Party. I have spoken to His Majesty the King this morning to inform him of my decision. تو آپ ذرا وہاں کی جمہوریت کی خوبصورتی دیکھ لیجئے کہ وہ ان پر جب اعتراض کیا جاتا ہے وہ خود ہی گھر چلے جاتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم تو چھوڑ دیں, ہمارے جو آرمی چیف آتا ہے وہ کہتا ہے کہ جب تک مجھے ایکسٹینشن نہیں دو گے میں پورے ملک کو ڈنڈے پہ چڑھا کے رکھوں گا. تو ہمارے آرمی جنرلز جو ہیں وہ گھر جانے کو تیار نہیں ہیں, وزیر اعظم تو دور کی بات ہے. وزیر اعظم کو 3 دفعہ وزیر اعظم بھی بنا دو تو وہ پوچھتا ہے مجھے کیوں نکالا, اور اگر اس کو نہ بھی بتایا جائے کہ مجھے کیوں نکالا تو وہ اپنے بھائی کو واپس ڈال دیتا ہے پرائم منسٹر کے طور پر اور بیٹی کو چیف منسٹر کے طور پر. اور اب وہ راضی ہیں کہ بیٹی کو بھی ڈال دیں اوپر, پرائم منسٹر بنوا دیں انہیں. خود بھلے انہیں نکال دیا گیا لیکن وہ سسٹم کے اندر واپس بھائی اور بیٹی کو ڈالنا نہیں بھول رہے. تو ہمارے ہاں یہ کوئی رواج نہیں ہے کہ گھر چلے جائیں, سبھی پوزیشن لے کر بیٹھنا چاہتے ہیں. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.